बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में इजलास जारी है और आज फैसला ये होना है कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। हम इस पर ऑब्वियसली कई दिनों से मुसलसल बात भी कर रहे हैं कि वो काम जो कि सियासतदानों से एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे KPK में हुआ कि बाहमी मुशावरत के साथ और इत्तफाक राय के साथ वहाँ पे एक निगरान वज़ीर आला आ गया, लेकिन पंजाब में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल आइन में तरीकाकार मौजूद है, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल है, 10 बजे तक की डेडलाइन है, तकरीबन 2 ही घंटे हैं, नाम हमारे सामने आ जाएगा कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है कि अगर जो 2 नाम दूसरी तरफ से दिए गए हैं, वो कहते हैं कि एक जरदारी का और एक शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन है, और अगर इन दोनों नामों में से किसी को लगाया गया तो हमें काबिल कबूल नहीं होगा। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हम उसको चलने नहीं देंगे और उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और भी बहुत सारी चीज़ों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है, चाहे वो सुलेमान शहबाज को इनोसेंट डिक्लेयर किया जाना हो FIA की तरफ से, चाहे मरियम नवाज साहिबा की जो बरियत हुई है, उन तमाम केसेस को लेकर फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, और दूसरा आज ये भी ऐलान किया गया है कि क्योंकि अब हुकूमत ने MNAs के मरहलावार इस्तीफे कबूल करना शुरू कर दिए हैं तो उनकी स्ट्रैटेजी तब्दील हो गई है, और खान साहब ये कहते हैं कि अब हम पूरे मुल्क में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और जलसों का शेड्यूल का ऐलान बड़ी जल्दी जो है वो कर दिया जाएगा। एक तरफ तो ये मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। ऐसे में हमारे कुछ सियासतदान जो हैं वो आजकल सेमिनार्स करते फिर रहे हैं, उसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी हैं, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल हैं। वहाँ पर जो बातें हो रही हैं, जिस अंदाज में बताया जा रहा है कि आप अगर अभी कुछ नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, और किसकी कोताही है, किसकी गलती है, किसकी वजह से इकोनॉमी का ये हाल हुआ है, उससे हट के इस वक्त एक सोल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत है, एक हल तलाश करने की ज़रूरत है। क्यों हमारी सियासी जमातें जो हैं वो इस चीज़ पर इत्तफाक नहीं कर पा रही हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर अगर बड़े फैसले अभी नहीं किए गए तो हालात जो है वो हाथ से निकल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से ऑब्वियसली बात करेंगे। आपने जावेद लतीफ़ साहब का प्रोग्राम के आगाज़ में ही एक शॉट सुना है। मरियम नवाज साहबा तो 28 तारीख को वापस आ रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर भी खबरें थीं, लेकिन अब बार बार जो जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने आज फिर से बात की है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनको पहले सही किया जाए, उनको नाइंसाफ़ी जो उनके साथ हुई है उनको इंसाफ दिया जाए। और जावेद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं कि पहले उनसे माफ़ी मांगी जाए, वो लोग उनसे माफ़ी मांगें जिन्होंने उनके साथ ये सब कुछ किया है। और नवाज शरीफ ने बड़ी कुर्बानियाँ दे दी हैं इस मुल्क के लिए, रियासत के लिए, अब और कुर्बानी नहीं देंगे। तो ये क्या स्ट्रैटेजी है, इस पे भी ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट भी हैं, साबिक मुआविन खुसूसी भी हैं वज़ीर आज़म साहब के। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आप ही से आगाज़ करती हूँ। अभी इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया हुआ आइन ने, आर्टिकल 224, 4 नाम उनके सामने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस मर्जी का ऐलान कर दें, 4 मेंबरान भी हैं ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के। ये क्यों खान साहब ने कह दिया कि अगर उनमें से कोई नाम होता है तो हम कबूल नहीं करेंगे? क्या करेंगे फिर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सियासत है ना, ये मॉरल्स की गेम है। ये जो वोट है ये मॉरल अथॉरिटी देता है उस गवर्नमेंट को कि वो जो टैक्स मनी है अवाम की उसको जुडिशियसली स्पेंड करे और उनके मफाद के फैसले करे। अगर आप इन 2 कैरेक्टर्स को देखें जो कि उन्होंने नॉमिनेट किए हैं, दोनों की जो मॉरल अथॉरिटी है इस जगह की आने के लिए, उसका एक बहुत चेकर्ड हिस्ट्री है। आहद चीमा साहब एक बड़े फेमस कैरेक्टर हैं, उनके ऊपर मुतअद्दिद नैब के केसेस थे, फिर वो जेल में रहे को 8, 9, 10 महीने, और उसके बाद फिर ये है कि इनके ऊपर केसेस चलते रहे और अभी भी केसेस हैं। दूसरी तरफ आ गए मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी का जो चैनल है वो मुसलसल जो है एक फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है। वो मुसलसल हमारे ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन चलाता है। वज़ीर आज़म की, हमारे साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो है ज़ाती किरदार कुशी में मुलविस है,
ان کی بیگم کی کردار کشی میں ملوث ہیں وہ. ہم نے متعدد دفعہ رپورٹ کیا ہوا ہے پیمرا میں ان کی جو انہوں نے سٹوریاں چلائی ہوئی ہیں. اس کے بعد مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ رجیم چینج ہو رہی تھی تو اس دوران جو زرداری صاحب کے جو پیسے تھے, جو منی بیگ تھا جو لوگ لے خرید و فروخت کر رہے تھے, اس میں محسن نقوی کا بہت بڑا رول ہے. آج تو میں یہ تصویر دیکھ رہا تھا, محسن نقوی صاحب کو عمران خان صاحب نے زرداری صاحب کا فرنٹ مین قرار دیا اسی لیے, اور شہباز شریف صاحب کا فرنٹ مین انہوں نے آحد چیمہ کو قرار دیا آج. جی اس لیے انہوں نے کیا. اچھا, میں نے آج ایک تصویر دیکھی جس میں محسن نقوی صاحب کسی ایمریٹ ایئر لائن میں جنرل باجوہ کے ساتھ بھی بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. تو ابھی دیکھیں, اچھا اعتراض آپ کو باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے بیٹھنے پہ, زرداری صاحب کے قریب ہونے پہ, پرویز الہی صاحب کے رشتہ دار ہونے پہ, کس پہ؟ مورلز پہ. دیکھیں سیاست میں ہر ایک بندے, خان صاحب کے ساتھ بھی تصویریں بہت ہیں ویسے تو. نہیں تو وہ تو نیچرلی چینل 24 کے اونر تھے تو وہ اچھا کون سے اس کے دیکھیں میں کہوں گا کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کریڈیبلٹی آف اے سیاستدان. اس سسٹم میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر اس سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا رہے ہیں. خود اپنے سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی خراب کریں ایسی نومینیشن کر کے. آپ لگائیں کسی سے, ابھی ایک کے پی میں نہیں لگا, وہ سب کا بیوروکریٹ ہے, آدھے 15 منٹ میں لگے جی, انہوں نے دستخط کیے, دونوں نے چائے پی اور اناؤنس کر دیا. کیا بات ہے ویسے, کے پی کے کی طرح سیاستدانوں کا طرز عمل پنجاب میں بھی مل جاتا دیکھنے کو تو بڑا ہی اچھا ہو جاتا. مثالی صوبہ ہے. کنڈی صاحب, یہ کیا پنجاب میں سن رہے ہیں ہم ان کے نگران وزرائے اعلیٰ پہ جو اعتراضات آ رہے ہیں آحد چیمہ کے, اور آپ کا فرنٹ مین انہوں نے محسن نقوی صاحب کو قرار دے دیا ہے, تو یہ تو سپریم کورٹ چلے جائیں گے. پرویز الہی صاحب نے بھی اعلان کیا ہے, خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, تو ایک اور کیوس جو آلریڈی چل رہا ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا مزید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ساجد صاحب, انفارچونیٹلی اب زمانہ یہ آ گیا ہے, اور خاص کر جب ہمارے ان بھائیوں کی حکومت تھی 4 سال, انہوں نے اینکرز کو, انہوں نے ٹی وی چینلز کو پارٹیوں کے ترجمان بنا لیے. ٹھیک ہے, اب اگر یہ بات اگر کہیں کہ جی فلاں بندہ کیونکہ پیپلز پارٹی کا دوست, اس کا زرداری صاحب کے ساتھ تصویر آ گئی تو غلط ہے, باجوہ صاحب کے ساتھ اب تصویر آئی تو غلط ہے, اس وقت ٹھیک تھا. آپ بھی سپوز آپ ایک ٹی وی اینکر ہیں, آپ ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, آپ جاتے ہیں, ان کے فنکشنز ہوتے ہیں, آپ جاتے ہیں, آپ تصویر ملتے ہیں. اچھا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب, دیکھیں وہ ٹی وی کے مالکان ہیں, ہمیں تو کبھی ٹی وی چینلز پہ نہیں کہا. آپ بتائیں کہ ہماری پارٹی کے چیئرمین یا باقی سیاستدانوں کے متعلق کیا مسخرے ٹی وی چینلز بناتے ہیں, کیا کبھی ہم نے کبھی اس پہ بات کی؟ کیا آپ کے دور میں پیمرا پہ, آپ ابھی پیمرا سے شکایت کر کے آپ نے پیمرا دور میں کہا کہ آپ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے ان کے آپ اس طرح کے کارٹون بناتے ہیں, آپ نے کبھی ان پر بین کیا؟ آپ اس کو خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ بہت اچھا ہوا ہے, کر رہے ہیں, اور تکڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اب ایک بندے, اب دیکھیں یہ اس پوری سوسائٹی میں تصویریں آنا وہ اب کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ, ان کو افسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ فیضیاب نہیں ہوئے یا ان کے ساتھ تصویر نہیں ہے, تو شاید یہی بات ہو, باقی تو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تصویر آنا یہ چیز ہے, دیکھیں آپ نے کیوں چیز, اگر میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا, اگر ہم سیاستدان اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو یہ اشر ہوگا. آپ کہتے ہیں کے پی میں ہوا, تو کے پی والا ماڈل آپ نے پنجاب میں کیوں نہیں اپنایا؟ دیکھیں آپ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ نام اچھے دے دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں میرے ان کے ساتھ 100 اختلافات ہوں گے پارٹی کے ساتھ, میرا دورانی صاحب کے ساتھ ایک تعلق ہوگا, ٹھیک ہے, اور میں اس تعلق میں ان سے بات کر سکتا ہوں, یہ مجھے بتا سکتے ہیں, میں اپنی پارٹی میں بات کر سکتا ہوں, یہ میری پارٹی میں بات. دیکھیں ہمارے اتنے حالات خراب نہیں ہونے چاہیے, اتنی پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے میڈیا کے ذریعے بات کریں. ٹھیک ہے, ہم جو ہے اپنا چینل ڈائریکٹ استعمال نہیں کر سکے. آپ کو اعتراض تھا, آپ چیز تھی, وہ دیکھیں وہاں پر پنجاب میں آپ بیٹھ سکتے تھے, پنجاب میں آپ کہہ سکتے تھے کہ جی چلو بیٹھ جاتے ہیں, نام اگر آپ دے رہے ہیں ان میں سے پہلے ہم آف دی ریکارڈ ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو کے پی کے ناموں کا پتہ تھا؟ کسی کو نہیں پتا تھا, ذرائع سے چل رہی تھی کہ فلاں ہوگا فلاں ہوگا, کسی کو یہ نام پتہ نہیں تھا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ. لیکن پنجاب کی سیاست کی اوبویسلی خبریں جو ہیں بہت بڑھ چڑھ کے آتی ہیں, وہ میڈیا بھی ہائی لائٹ ہوتی ہیں, پلس اوبویسلی ایک تماشا بنایا ہوا تھا نا وہاں پہ سیاستدانوں نے. سی ایم تو پھر بھی کے پی میں بھی بننا تھا, سی ایم پنجاب میں بھی بننا ہے, سی ایم باقی صوبوں میں بھی بننا ہے آگے میں, تو اس چیز میں دیکھیں چاہے جو بھی ہے انہوں نے ایک نگراں وزیر اعلیٰ بننا ہے. لیکن آپ اعتراض کریں گے کیونکہ وہ ہمارے خان کے خلاف, ہم کہہ رہے ہیں سارے چینل ہمارے خلاف خبریں چلاتے ہیں, پھر ہم سب چینلوں کا بائیک آؤٹ کریں گے, یا ہم بولیں گے ان میں سے کوئی نہیں ہوگا یا یہ چیز نہیں ہوگی. یہ ایسی بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو اینکرز آپ کے جو ہے آپ کی پارٹی کے ورکر بنے ہوئے ہیں, وہ جس قسم کے وی لاگس کرتے ہیں یا یوٹیوب پہ کرتے ہیں یا اپنے ٹی وی پروگرام میں کرتے ہیں, تو ہم ان کا بائیک آؤٹ کریں. ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اینکرز کی تو تصویر ہو سکتی ہے نا, اب ہم خان صاحب سے بھی ملتے ہیں, خان صاحب کے ساتھ بھی تصویریں ہیں, پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ بھی ہیں, نون لیگ کی قیادت کے ساتھ بھی. چینلز کا یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا, چینلز کا نام نہیں لے. اب آپ کے جو کچھ چینلز ہیں وہ آپ کے پارٹی کے ایسے لگتے ہیں کہ ترجمان ہیں, ٹھیک ہے, ان کی خبریں ساری ایسے لگتی ہیں جیسے پی ٹی آئی نامہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں تو کبھی اعتراض نہیں کیا, ہم تو بڑی خبریں نہیں ہیں. اس میں بھی فیک نیوز چلتے رہتے ہیں. اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو چکی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, کل میرے شو میں ہوا,
نون لیگ کے محمد زبیر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا سعدیہ تو بڑی نون لیگ پہ تنقید کرتی ہیں. ان کے شاہ فرمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کہ فارمر گورنر ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے کہا کیا. انہوں نے کہا آپ نے گرین کلر کے کپڑے پہنے ہوئے, آپ نے تو نون لیگ کا جھنڈا پہنا ہوا ہے. امیجن دس کہ اس قدر انٹالرنس ہے. اس لیے آج آپ سفید پہن کے آئے ہیں تاکہ آپ امن کا پیغام دیں. نہیں آپ کالا اور سفید نہیں, آپ کو مجھے اعتراض ہے, آپ جمعیت کا جھنڈا پہن کے. میں نے کہا کپڑوں کے رنگ دیکھ کے آپ بتائیں گے کہ یہ اینکر جو ہے وہ کون سی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. میرا پوائنٹ پتہ کیا ہے, میرا پوائنٹ ہے ذاتی کردار کشی. دیکھیں ایک سٹائر ہے, ایک نیوز ہے اور ایک انالیسس ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ہر میڈیا میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ذاتی کردار کشی جو ہے نا, اور میں اس چیز پہ پیپلز پارٹی سے امید کرتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کریں گے اپنے الائز سے. دیکھیں نون لیگ ایک بہت چیکرڈ ہسٹری ہے ان کے ساتھ, بہت چیکرڈ ہسٹری ہے. یعنی کہ جو ایکچوئل لیڈرز ہیں اس پارٹی کے, محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو صاحبہ, ان کی جس طرح انہوں نے تصویریں پھینکی ہیں, جس طرح انہوں نے کریکٹر اسیسینیشن کی ہوئی, یہ تو انہوں نے خود انڈیور کیا ہوا ہے. ابھی اگر اس طرح کا ماڈل اپیئر کر رہا ہے کوئی بندہ تو ان کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے. دیکھیں ہمیں عمران خان نے آج تک, آپ نے کتنی انٹرویو کی, کبھی آپ سے پوچھا کہ سوال کیا پوچھنا ہے, آپ نے کسی نے کہا آپ کو کیا سوال پوچھنا ہے؟ ہی از ویری اوپن ٹو کریٹیسزم, ہی از ویری ریسیپٹیو ٹو اٹ. اچھا انالیسس پہ بھی وہ بلیو کرے گا, سٹائر پہ بھی کرے گا, لیکن وہ تو مجھے کبھی زرداری صاحب نے بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, انٹرویو میں بھی انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا. لیکن جو پوچھنا ہے پوچھو. میرا پوائنٹ میں وہ نہیں بات کر رہی ہوں, میں آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چینل مسلسل ذاتی کردار کشی میں انوالو ہو, اس میں آپ ایکسیپشن لیتے ہیں, اور یہ چینل رہا ہے, اس کی ایویڈنس ہے. آگے کس طریقے سے چلیں گے؟ اب دیکھیں اب تو یہ نام آ گئے نا, اب تو اس پہ بحث جو ہے وہ بالکل ایک لا حاصل قسم کی بحث ہو جائے گی, کوئی اس میں سے نکلے گا نہیں. ابھی نام اناؤنس ہو جائے گا 2 گھنٹے سے بھی کم کے وقت میں. آپ لوگ سپریم کورٹ جائیں گے, نہیں چلے گا سسٹم کس طریقے سے؟ ابھی تو ایک نام ہے, یہ تو پہلا سٹیپ ہے, اس کے بعد تو کیبنٹ پہ بات آئے گی, پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو ایسے ہی ہم اسی چکر میں پڑے رہیں گے, یہی سیاست دکھاتے رہیں گے عوام کو ہم. دیکھیں یہ تو انہوں نے چوز ایسا کیا ہے کہ نام انہوں نے جو دیے ہیں وہ اگر کوئی اچھا کریڈیبل نام آ جاتے. بٹ واٹ آر یور آپشنز ناؤ؟ لگ جاتے ہیں جی آج چیمہ یا نقوی صاحب. دیکھیں جو یہ ہے نا, ہم نے جو نام دیا وہ سکھیرا صاحب اچھے بیوروکریٹ ہیں, ادھر بھی بیوروکریٹ کے پی میں بالکل ٹھیک ہے, بٹ اگر ان دونوں میں سے لگ جاتے تو آپ کے پاس آپشنز ہیں کیا؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر آلریڈی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, بڑا چیلنجنگ پوزیشن میں الیکشن کمیشن آلریڈی. ان کو اس طرح کی جو ہے پوزیشن لینی نہیں چاہیے جس میں وہ فردر کنٹروورسی میں چلے جائیں. یہ ان کے لیے میرا مفت مشورہ ہے. بٹ یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے والے نام لگا دیں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی بحال ہو جائے گی, نہیں تو آپ کنٹروورشل ہی رہیں گے. آپ سعدیہ باہر ادھر سے نہ پوچھنا شروع کر دیں ان دونوں لوگوں کے بارے میں. اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا اچھے لوگ ہیں تو مجھے بتا دیں, آپ لگا دیجیے گا. ادھر سے شروع اچھے بندے. اچھا آپ کا تو پارٹی کی ویسے ایک بڑا سمپل اچھے آدمی کی, اچھے شخص کی ڈیفینیشن بتائیں. اس میں یہ کہ پی ٹی آئی کی موٹ لگی ہو. ایک لائن پھر آپ اس کے بعد. اب دیکھیں کل ایک پیر حسنات صاحب شامل ہوئی پارٹی, ان کی ضمیر کی آواز تھی. اگر وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے تو جی انہوں نے چمک ہے, پیسے دے دیے. ان کے پاس جو بھی آتے ضمیر کی آواز ہوتی ہے, ان کا ضمیر. ان کے خلاف جو بھی جاتا ہے کہتا ہے نہیں یہ تو پیسے دے لیے, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا. ابھی تو دیکھیں, ابھی تو آپ تھوڑا صبر کریں, اگلے ہفتے سے جو فلم چلنے والی ہے ان کو لوگ چھوڑنے والے ہیں, جو چیزیں پارٹی میں جاتے ہیں. ہاں پنجاب میں بھی کے پی میں بہت سے لوگ ان کو, ہاں میں ایڈوانس بتا رہا ہوں, فلم نے تیار کی ہے نا, یہ پروڈیوسر ڈائریکٹر کے ساتھ ہے. نہیں دیکھیں تو پھر اسکرپٹ والی بات نہیں ہے. دیکھیں حکومت ختم ہوگی, جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں لوگ چھوڑتے ہیں. یہ آپ لے لیں, جب نون کی حکومت ختم ہوئی, پیپلز پارٹی کی حکومت ہوئی, بٹ فیصل وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ان کی پاپولیرٹی کا گراف بڑا اوپر چلا گیا اور سب ان کی ٹکٹس لیں گے. دیکھیں نا, یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا. اب آپ بیٹھ جائیں نا, مجھے 8-10 بندے دے دیں, پھر میں فیس بک پہ پاپولیرٹی گراف شروع کر دیتا ہوں, چل جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ دیکھیں, ہمارے دور میں بھی ہماری حکومت ختم ہوئی, ہمارے بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے. ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے؟ کیوں شامل ہوئے تھے؟ تو لہٰذا اب ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے. بہت سے لوگوں نے جو ہے نا, وہ پرندوں نے, پنچھیوں نے اڑنا ہے, کسی اور شجر پہ بیٹھنا ہے. تو اب یہ شروع ہو جائیں گے, جی یہ فلاں ہو گیا, وہ ہو گیا ہمارے خلاف. بھائی آپ کو لوگ نہیں چھوڑیں گے کیا؟ انہوں نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, کہتا حیات آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ پالیٹکس ہے. ان کے ساتھ جو لوگ ابھی اس وقت ہیں, میجورٹی لوگ ہیں, وہ کہاں سے ہیں؟ دوسری پارٹیوں سے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس وقت ہم اعتراض کیا کرتے تھے پی ٹی آئی پہ کہ انہوں نے باقی پارٹیز کے لوگ لے لیے ہیں, ان کے اپنے لوگ کہاں ہیں. بلکہ خود افتخار درانی صاحب جیسے لوگ, عمر چیمہ جیسے لوگ جو ہیں, وہ بہت ان کو پیچھے کر دیا تھا پارٹی کے اندر. ابھی دیکھیں پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگوں کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی پیچھے تھے. اب مشکل وقت آ گیا, اب درانی صاحب بیٹھے, اب واپس آ گئے. کدھر گئے وہ چوری کے مجنو جو مزے لوٹ رہے تھے منسٹروں کے؟
وہ تو اسٹوڈیو میں زیادہ پسند نہیں کرتے, تو کہتے ہیں میں بس اسکائپ پہ لو, ہم نہیں آتے. اب مشکل وقت آ گیا تو جدھر بھی چینل پہ اکثر ہم جاتے ہیں تو درانی صاحب بھی ڈیفینڈ کرنے کے, پھر اگر اقتدار خدا نخواستہ آ گیا تو پھر درانی صاحب پیچھے چلے. درانی صاحب جیسے اچھے لوگ اوبیسلی پارٹی میں موجود ہیں, لیکن ایسے لوگوں کو ویلیو کتنا کیا جاتا ہے, میرا تو سوال ہمیشہ ہر پارٹی سے بہرحال یہی ہوتا ہے. لیکن درانی صاحب, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹیاں چھوڑ کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے, ان کا تو کوئی ٹکٹ لینا نہیں چاہے گا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ ابھی سے ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں. یہ اور بھی سرپرائزز پی ٹی آئی کو کیا ملیں گے؟ جو پالیٹکس ہے نا جی, یہ ایوولوشنری پروسیس ہے, ٹھیک ہے. ابھی جس طرح پیپلز پارٹی نے ایک ایوولوشنری پروسیس دیکھا نا بھٹو صاحب کے زمانے سے جیسے ہیں, اور یہ واؤچ کریں گے کہ کیسے چینج ہوا, ٹھیک ہے. یہ پورا کلچر پیپلز پارٹی کا چینج ہوا. ہر پارٹی سے اچھے اور برے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, اور اسی طرح وہ پارٹیاں چینج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک پارٹی جہاں پہ آپ آ کے کریٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ, اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں وہ انوائرمنٹ اور لیڈرشپ موجود ہے جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری بات سنوائی ہوتی ہے. رہی بات میرے اوپر آنے یا نہ آنے سے, وہ فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہ کاز ہے, وہ گریٹر ہے میری پوزیشن سے اور میرے اپنے رتبے سے. کاز بڑی ہوتی ہے انسان سے, وہ ہوتا ہے جس میں آپ ملک کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. ہمارے لیڈرشپ اس وقت موجود ہے, لوگوں نے اعتماد کیا ہوا ہے. وہ لوگ جو کبھی کاز کے ساتھ رہے ہی نہ ہوں اور ایسے لوگ آگے لگ جائیں تو آپ اعتراض تو کریں گے نا, سوال تو اٹھے. پاکستان کی پالیٹکس میں 100-125 لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ان کو اشارہ ہوتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں. آج جو ابھی آگے آپ ڈسکس کریں گے جو سیمینار ہوا, وہ انہی کے بارے میں لوگ گفتگو کر رہے تھے. جو ابھی بلوچستان میں سیمینار ہو رہا تھا, ان میں سے لوگ کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ جنرل جو آپ کو آپشن دے رہے تھے, وہ جنرل بیک گراؤنڈ گفتگو کیا ہے ان کی, کہ لوگ فیصلے کیسے ہوتے ہیں اور کہاں پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اسپیشلی مصطفیٰ نواز کو انہوں نے obviously ایک بڑی امپورٹنٹ بات بھی کی ہے کہ ابھی سے لوگوں جن کو ہرانا ہے اور جن کو جتانا ہے ان کی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں. یہ شاید خاکن عباسی صاحب نے کہا ہے. اچھا, ابھی اس صورتحال میں ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جو کنڈی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ فیصلہ ہمیں خود کرنا چاہیے, سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. یہ وہ پروسیس ہے, ایوولوشنری پروسیس ہے جو پاکستان میں آنا چاہیے. اور رائٹ لیڈرشپ آپ آئیڈینٹیفائی کریں. یہ لوگ رہیں گے جب تک اویئرنیس عوام میں نہیں آئے گی اور اویئرنیس اس لیول تک نہیں جائے گی کہ لوگ اپنا فیصلہ خود کرنا شروع کریں گے. یہی وہ تو پوری کیمپین ہے ساری ہماری کہ آپ اس کا حل میرے پاس ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی الیکٹیبلز پہ تو جاتی ہے نا, الیکٹیبلز ہر ایک کو چاہیے. اب پیر امین الحسنات آئے ہیں, ان کا اپنی پارٹی سے ٹکٹ پہ ایشو ہو گیا, آپ نے کہا الیکٹیبل ہیں, آپ نے ان کو اپنی پارٹی میں لے لیا. حل بتائیے. حل ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ کریں کہ جو شخص, جو ایم این اے پارٹی چھوڑ کے آئے گا 2 ٹرم الیکشن نہیں لڑ سکتا ہماری ٹکٹ پہ, تیسری ٹرم پہ اس کو ٹکٹ دے دیں. بیسٹ اگر کوئی بھی پارٹی چھوڑ, یا اگر میری سپوز میں ہوں, اگر میں کہتا ہوں میں پارٹی میں نہیں رہتا اور میں دوسری پارٹی میں جاؤں, مجھے 2 دفعہ ٹکٹ نہیں دیں گے, تیسری دفعہ جا کر یہ آپ کر لیں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. یہ تو جو لسٹیں بنانے والے ہیں, جو کچھ کرنے والے ہیں, جو کچھ کرنے والے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. 2 ٹرمز ہے, پاس کریں پارلیمنٹ میں اور بولیں چلے. یہ بڑی ہمارے سابق وزیر اعظم نے کہا کیا ہے ویسے کہ لوگوں کے ہرانے اور جتانے والے لوگوں کی لسٹیں تیار ہونا شروع ہو گئی. بتائیں کون بنا رہے. اب دیکھیں جرات بھی رکھنی چاہیے. پھر لسٹ کون بنا رہے, آپ بنا رہے ہیں, میں بنا رہا ہوں, یہ بنا رہے, اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے, اوپنلی بتائیں نا. پھر تو ظاہر ہے ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ کی تو نام لینا. پھر یہ چیزیں دیکھیں, یہ چیزیں جو آج مشورے دیے ہیں ہمارے سابق وزیر اعظم نے یا فائنانس منسٹر نے, یہ پارٹی کے اندر بیٹھ کر چیزیں کرتے ہیں کہ بتائیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ چیزیں. سیمینارز تو دیکھیں ہوتے ہیں, سیمینارز میں ہمیں بھی بلایا جاتا ہے, آپ کو بھی بلایا جاتا ہے, ان کو بھی بلایا. مختلف مختلف پولیٹیکل پارٹیز, مختلف طبقہ فکر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں رئیسانی صاحب جو تھے, جو اسلم رئیسانی صاحب, انہوں نے غالباً مجھے لشکری رئیسانی تھے آج, نہیں لشکری تھے, میں نے اس کو بھی دیکھا, اسلم رئیسانی. آئی تھنک انہوں نے جمعیت جوائن کی ہے, یعنی کہ مجھے کنفرم نہیں ہے, بیچ میں جمعیت جوائن, وہ جے سے تعلق رکھ رہے تھے. لشکری رئیسانی صاحب مینگل گروپ سے تعلق رکھ رہے تھے. تو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے. خواجہ عہدی صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا, 2 پی ایم ایل این کے تھے. مصطفیٰ صاحب نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ وہ کون سی پارٹی میں جائیں گے. لیکن یہ دیکھیں, یہ ہم بھی اسلام آباد میں مختلف ملک کے مختلف اس پہ سیمینار ہوتے جاتے ہیں, ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. لیکن چیز ہے کہ آپ نے اگر اس چیز کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑا ہونا. بالکل صحیح. اچھا, مجھے ایک بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کر اسی سیمینار کے حوالے سے وہاں پر یہ بھی باتیں ہوئیں کہ اگر جو عوام کے ایشوز ہیں, یا فار دیٹ میٹر جو ایشو اس وقت ڈسکس سیمینار میں ہو رہا تھا, ملک کی اکانومی کیسے آگے لے کر چلنا ہے, سولوشنز کیسے نکلنے ہیں, اگر یہ چیزیں جو اصل فورم ہے ہمارے سیاستدانوں کے پاس, صوبائی اسمبلیاں ہیں, ہمارے پاس سینٹ ہے, قومی اسمبلی ہے, اگر یہ ایشوز وہاں پر ڈسکس ہونے لگ جائیں تو پھر ان سیمینارز کی ضرورت نہ پڑے. یہ بھی عباسی
صاحب نے نقطہ اٹھایا بڑا ویلڈ نقطہ ہے, لیکن کیوں ہمارا جو اصل فورم ہے وہ سیاستدان جو استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے, وہاں پہ وہ آنے کی, استعفوں کی اور جانے کی وہ گیم چل رہی ہوتی ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. فیصل کریم کنڈی صاحب اور ڈاکٹر افتخار دورانی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, عباسی صاحب کا ریفرنس دیتے ہوئے میں نے ان کا خیر بتایا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. یہ کیا وجہ ہے کہ پارلیمان کو اتنی اہمیت دی نہیں جاتی, تمام فیصلے سیاستدان باہر کر رہے ہوتے ہیں. وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ ایشوز اگر پارلیمان میں ڈسکس ہو رہے ہوتے تو آج پھر ان سیمینارز کی ضرورت نہ پڑتی. دیکھیں, جب یہ آپ سسٹم سے باہر ہو جاتے ہیں نا جی, انفارچونیٹلی جب آپ پارٹی میں ہیلم آف افیئرز میں ہوتے ہیں تو پارٹی میں بات نہیں کرتے ہیں, اور جب پارلیمان میں آپ ہیلم آف افیئرز ہوتے ہیں تو آپ پارلیمان میں بات نہیں کرتے ہیں. جب آپ سائڈ ٹریک ہو جاتے ہیں یا آپ کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ کو نا وہ سارا اندر کا ڈیموکریٹ جاگتا ہے آپ کا. پھر آپ سیمینارز پہ جاتے ہیں, پھر آپ اپوزیشن میں آ کے باہر ہو کے اقتدار آپ گھان بانٹنا شروع کرتے ہیں لوگوں کو, جی ایسا ہونا چاہیے. یہ خود وزیر اعظم رہ چکے ہیں ملک کے. مجھے بتائیں کہ کتنا انہوں نے لیجسلیٹو پروسیس, میں نے سنا ہے کیونکہ نیچرلی ہمارے جو پرانے ایم ایس تھے جب ہم پرائم منسٹر آفس کے تو ان کے بھی ایم ایس تھے, کہ یہ کام کاج میں اچھے تھے, ٹھیک ہے جی, وہ ان کی تعریف بھی کرتے تھے. بالکل. لیکن مجھے بتائیں کہ انہوں نے کتنی کو ڈیبیٹ کرائی ہے, اور مجھے بتائیں کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے آتے ہیں لیجسلیٹرز جو ہیں, جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ کتنی کو تیاری آتی ہے ڈیبیٹ کے لیے تیاری کر کے آتے ہیں. یہاں پہ جو اسٹرکچر ہے نا سادیہ, ایک ریسرچر الاؤڈ نہیں ہے کہ ایم این اے کو. اگر اس نے ریسرچ کرنی اور ڈیبیٹ کرنی تو ٹیم کہاں سے آئے گی؟ وہ والنٹیئر ٹیم ہوگی یا یہ پیسے دیں گے ان کو کہ جی اچھا ہم ہائر کر کے لے کے آ جائیں گے. اسٹرکچر ہی ڈیبیٹ کے لیے نہیں ہے یہاں پہ. اچھا, وہ آپ کو صرف بلایا جائے گا ہاں نہ کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ آ جائیں. ایکچولی اگر آپ جائیں, آپ اٹھا کے, یہ ڈپٹی اسپیکر آ چکے ہیں نیشنل اسمبلی کے, اپنے وقتوں میں بھی دیکھ لیں, میں ڈیفینسو کی بات نہیں کہ میں جینون بات کر رہا ہوں پبلک کے لیے, آپ ان کے دور کو دیکھ لیں سوائے 18ویں ترمیم کے جو اس کے اوپر بڑا لیجسلیٹو ورک ہوا ہوا ہے. جنرل آپ اگر اس کو ایویلویٹ کریں نا, 26 ترمیمیں جو ہوئی ہیں, 26 میں میرا خیال ہے 2 یا 3 ہیں پبلک کی ہیں, باقی ساری پاور کنسولیڈیشن پہ کوئی ایک ایسی نہیں جو پبلک اورینٹیڈ ہے, کیونکہ ہم تیاروں کی نہیں آتے. اسی طرح پروونشل اسمبلی میں ہے, تو آپ کا اسٹرکچر نہیں ہے. آپ جب باہر نکل جاتے ہیں آپ پھر ڈیموکریٹ بن جاتے ہیں, جب آپ اندر آ جاتے ہیں تو پھر آپ اسٹرگل چھوڑ دیتے ہیں. تو آئی وڈ ناٹ بائی دس. پی ٹی آئی کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں, خان صاحب بھی جو باتیں کر رہے ہیں وہی چیزیں اگر اقتدار میں ہوتے ہوئے جب وہ وزیر اعظم تھے وہ کر دیتے. اب وہ اس ٹائم جنرل باجوہ کی جن چیزوں پہ تعریف ہوتی تھی, اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ تو وہی کر رہے تھے, نیب بھی ان کے انڈر تھا, لاز بھی وہی بنوا رہے تھے, لوگوں کو بھی وہ لا رہے تھے. میں واؤچ کروں گا کہ جی عمران خان جو ٹی وی پہ ہے نا جی, وہ کیمرے کے سامنے بھی وہی ہے اور کیمرے کے پیچھے بھی وہی ہے. ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ. اچھا, ابھی جو سسٹم ہے اس چیز کے لیے رائٹ نہیں تھا اتنی ریڈیکل چینج میں. ہماری پالیسی کے ٹائم ہے نا, پبلک پالیسی میں کہتے ہیں پیس میل انجینئرنگ. ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ ٹرینڈ ہے پیس میل کے لیے. اچھا, ریفارمز بھی پیس میل میں لیے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے کام نہیں کیا, تحریک انصاف نے بہت زیادہ کام کیا. ایک پرائم منسٹر صبح 9 بجے آتا تھا, رات 9 بجے تک دفتر میں بیٹھا رہتا تھا اور مسلسل کام کر رہا تھا. اس میں یہ کہ یہاں پہ اسٹرکچر نہیں تھا, وہ پش اینڈ پل کر رہا تھا. اچھا, سب سے بڑا سیٹ بیک ہمیں کب ہوا؟ ہمیں سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا 25 اکتوبر 2018 کو, جب نواز شریف کو بیل دے دی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. یہ وہ دن تھا سعودیہ پاکستان میں جب ہماری بیوروکریسی نے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا اور نے کہا کہ شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے. اچھا, ہم بڑے نئے تھے اس حکومت میں, ہم کہیں یار یہ اسٹیبلشمنٹ سے کیسے ڈیل ہو سکتی ہے. ہمیں تو انہوں نے دکھایا کہ جی یہ پتہ نہیں گر گئے ہیں, کہ جو پلیٹلیٹس گر گئے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. باہر جانے سے پہلے کی بات ہے جب انہوں نے دے دیا. یہ جب باہر نکلے بیوروکریٹس نے گو سلو کر دیا. اچھا, جتنے آپ کے ریفارمز ہیں اس کو رجسٹر کرتے ہیں. حالانکہ ہم نے 36 کے 36 ایجنڈا ویب سائٹ پہ ڈالے ہوئے ٹریکنگ کے ساتھ کہ جی یہ ہمارا ایجنڈا 36 پوائنٹ کا اور ہم اس کو یہ ٹریک کر رہے ہیں. ایوری ویک ہم ٹریک کرتے تھے. لیکن یہ جو سسٹم ہے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے پش. اب تو خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کو پیناما کیس میں ڈسکوالیفائی جنرل باجوہ نے کروایا. نہیں, یہ نہیں کہا انہوں نے. بات کی ہے کہ بھائی اس ٹائم پہ ہمیں شواہد دکھائے گئے, کہتے ہیں ایجنسی نے بھی شواہد دکھائے, جنرل باجوہ نے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا ہے پیناما پیپرز میں جو جو چیزیں آئی ہیں تو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرا دیا. سچائی بولنا بڑا ضروری ہے. رحمان ملک صاحب مرحوم جو تھے نا 1993 میں جب وہ ایف آئی اے میں تھے نا, تو پہلی دفعہ انہوں نے یہ کیس جو تھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا تھا, یہ M2 کے کرپشن کے پیسے پہلی دفعہ ایف آئی اے نے ایف آئی آر 1993 میں کی. ٹھیک ہے جی.
جس کو پیپلز پارٹی لے کے جا رہی تھی. جب 2001 ہوا ان کا جو ہے حدیبیہ پیپر مل, اچھا اس دوران جو ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہے وہ پلیج تھی لنڈن میں بھی, صحیح ہے, ٹھیک ہے بالکل. اچھا الجہاد ٹرسٹ جو تھے ادھر کا کیس میں, اچھا یہاں پہ 2001 میں یہ یہاں پہ مشرف سے ڈیل کر کے باہر چلے گئے. حدیبیہ کیس پینڈنگ ہو گیا, مدر آف آل دی کیسز. 2013 میں انہوں نے اس کو ٹائم بار کر کے, وہ جسٹس صاحب ادھر ہی ہیں جو بھی سپریم کورٹ میں, انہوں نے ان کو فیور کیا اور ٹائم بار کر کے, کیونکہ NRO 1 ہو چکا تھا, انہوں نے اس کو بند کر دیا. ٹھیک ہے, یہ انٹرنیشنل ریولیوشن میں آیا اور یہ اسٹیبلش تھا. ایسا نہیں تھا کہ, کیونکہ دیکھیں نا 79 میں جنرل جیلانی نے ان کو نرسری میں ان کی دیکھیں, صحیح ہے, وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائز کی ہوئی تھی ان کی انڈسٹری, جنرل ضیاء نے 50 کروڑ روپے کے واپس کی ہوئی تھی. ایک ناکام صنعت کار کو انہوں نے لانچ کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کو لے کے آگے چلے. ٹھیک ہے, لیکن اسٹیبلشڈ ہے کرپشن اس میں, ہاں ان کے پاس پروف ہے. فیصل کنڈی صاحب, یہ اگین یہ بڑے ویلڈ نقطے ہیں. ہم ہمیشہ ہر دور میں ہر حکومت میں اقتدار تبدیل ہونے کے بعد, میں کل یہ بات کری تھی کیونکہ کل ہی وہ FIA کا سلیمان شہباز کا جو فیصلہ آیا, ایک شخص کے بارے میں بتا کے کہ بھائی اتنے ثبوت ہیں, اتنے وعدہ معاف گواہ بن گئے اس کے خلاف, اتنی ٹرانزیکشنز ہیں, اتنے بے نامی اکاؤنٹس ہیں, شواہد, شہزاد اکبر کی پریس کانفرنسز, FIA کے شواہد. کل وہی FIA کیا کہتا ہے, لیک آف ایویڈنس, یہ آدمی انوسینٹ ہے. تو یہ ہر دور کے اندر ایک شخص آپ کو پتا چلتا ہے قصوروار ہے, دوسرے دور میں وہ بے قصور ہو جاتا ہے. یہ کیا مذاق کیا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ؟ قصور سیاستدانوں کا ہے, میں بالکل مانتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں کا ہے, پارلیمنٹیرینز کا ہے. پہلی بات آپ نے بات کی وہ عباسی صاحب کی, جی جی جی, کہ فورم اصل جو ہے وہ پرابلم یہ, ہم سیاستدان جب پوزیشن میں جاتے ہیں سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور بیوروکریٹ جب ریٹائر ہو جاتا ہے اس کو ایکسٹینشن نہیں ملتی نا, تو پھر کوشش کرتے ہیں کتابیں لکھ کے سچ بولتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, اور پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے تجزیہ نگاری کرتا ہے, اور جو ہے پھر بولتا ہے کہ ایسا تھا, اور جب اگر اس کو ایکسٹینشن مل جائے اور اس کا کام چلتا رہے تو کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہ ہماری اس ملک کا المیہ ہے. دوسری بات ہے, دیکھیں اچھی بات آپ دیکھیں جو ہے اپنے پارلیمنٹیرین ہیں خاقان عباسی صاحب, یہ چیز لائیں پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں, لانا چاہیے. لیکن پرابلم یہ کہ دیکھیں لوگوں نے کہا کہ جی PTI کے مشہور طور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ دیکھیں میرے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ صرف قانون سازی کریں گے, اور میرے سارے پاور جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ہوں گے, لوکل گورنمنٹ کے جو ناظمین ہیں ان کو میں مضبوط کروں گا, اور فنڈ سارے وہ اور جنرلی ملک دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ پنجاب کی جو انہوں نے جو ڈیزالو کی لوکل گورنمنٹ سسٹم کو, آج تک الیکشن نہیں کرا سکے وہ, ٹھیک ہے. اب جب ان کے پاس پولیٹیشینس کا پریشر آیا تو وہی دیکھیں آپ سیاستدان, سپوز میں نے ہوں یا درانی صاحب میں نے ہیں, یہ ان کو اپنے حلقے کا اتنا پریشر ہوتا ہے, اس نے گلیاں بھی بنانی ہیں, اس نے نالیاں بھی بنانی ہیں, اس نے روڈ بھی بنانے ہیں, کون سازی کیا کرے گا سارا دن 24 گھنٹے یہ خیال ہے کہ میں نے وہاں پر کام کرنا ہے, وہاں پر کام کرنا ہے, بغل میں فائل لے کے ٹرانسفارمر لگانا ہے, ٹرانسفارمر ریپیئر کرنا ہے, مطلب سب کچھ کرنا ہے, بغل میں فائل اٹھا کے سارے دن سیکریٹری سارے سیکریٹری میں چکر لگائے گا, وہ کون سازی کیا کرے گا. پھر آپ کے پاس سپورٹنگ اسٹاف کتنا ہے پارلیمنٹ میں, آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں جی اربوں روپے دن کے اڑا لے جاتے ہیں. بھائی اس میں جو پورا اسٹاف وہاں پر کام کرتا ہے ان کی اگر چیزیں آپ دیکھیں کھاتے ہمارے میں پڑ جاتا ہے. اگر وہ 2000-4000 کا سٹاف ہے اس کی تنخواہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال کے یہ سیاستدان اتنے پیسے لے اڑے. اب آپ نے پارلیمنٹریز کو کیا سپورٹنگ سٹاف دیا ہے, کیا ریسرچرز دیے ہیں, کیا چیز دی ہیں. آپ پروگرام کریں, آپ کے پاس ریسرچرز بھی ہیں, آپ کے پاس سٹاف ہے, 5-6 لوگ ہوں گے, 2 ہوں گے, جتنے بھی ہوں گے, آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں. ہم اگر سپوز ٹی وی پروگرام میں بھی آئیں گے نا تو ہم اپنی ریسرچنگ بھی خود کریں گے یا جو کچھ بھی. پارلیمنٹیرینز کو آپ نے کیا سپورٹ دیا, کچھ بھی نہیں دیا. یہ چیزیں اس لیے اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہوگا تو میں کہوں گا کہ آپ اخبار میں اشتہار دیں گے کہ ابھی پارلیمنٹ میں کوئی آ جائے, کوئی نہیں آئے گا, سارے لوگ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں جائیں گے سیاستدان. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہاں اختیارات بھی تو ملے نا. دیکھیں آپ دیکھیں پنجاب کا آپ کہہ رہے ہیں وہ KPK میں بھی ہو گئے, لیکن وہاں پہ بھی لوگ اختیارات کا رونا رو رہے ہیں. پنجاب میں تو ہوئے نہیں نا, KP میں اختیارات کیا تھے. آج وہ اختیارات صوبائی اسمبلی نے کم کرتے 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 ان کے پاس کیا سال ہو گیا, فنڈ بھی نہیں دیا, ٹھیک ہے. پھر آپ یا تو الیکشن نہ کریں, الیکشن کرا رہے ہیں پھر آپ اس بلڈ اپ کریں سسٹم کو. کوئی چاہتا نہیں. آپ نے کہا نا کہ جیسے FIA ہے یہ چیزیں, دیکھیں یہ چیزیں کیوں ہیں یہاں پر, جو صرف جو ہے احتساب سیاستدانوں کا ہوتا ہے یا چھوٹے موٹے بیوروکریٹس ہوتے ہیں. ہر ادارے نے, آپ ججوں کر سکتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا جوڈیشل کونسل ہے. آپ فوجوں کر سکتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہمارا اپنا سسٹم ہے. صرف سیاستدان ہے کہ جو رات کو بھی ان کی احتساب آپ ٹی وی پہ کرتے ہیں, نیب بھی اس کا احتساب کرتا ہے, FIA بھی وہ کرتا ہے, پولیس بھی اس کے پیچھے بگاتے ہیں, FIA بھی بگاتے ہیں. لیکن یہ ہماری غلطی, ہم نے سسٹمز کو مضبوط نہیں کیا, ہم نے اداروں کو مضبوط نہیں کیا. استعمال ہوتے ہیں کسی بھی حکومت, کسی بھی سیاسی جماعت کے تحت, تو پھر یہی ہو رہا ہوتا ہے نا کہ وہی ادارہ آپ کو ایک دن بتاتا ہے کہ جی درانی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, وہی ادارہ دوسرے دن بتاتا ہے نہیں درانی صاحب نے تو یہ کیا ہوا ہے. تو ہم نے اداروں کو مضبوط نہیں کیا نا. دیکھیں اداروں کو ہم نے مضبوط نہیں کیا, ہم نے ان کو پاورز نہیں دی. اور اگر ہم بٹ عوام کس پہ یقین کرے کہ FIA اس وقت سچ کہہ رہا تھا یا FIA آج سچ کہہ رہا ہے؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہم
آپس میں بیٹھ کر سیاستدان ان چیزوں کا اب دیکھیں ہم نے 18 امینڈمنٹ کی, ہم نے باقی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ریکارڈ قانون سازی ہمارے دور میں تھی, ہم نے اپوزیشن اور حکومت کو آن بورڈ, ہم نے اگر 18 امینڈمنٹ کی ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, پھر بھی یونینیمسلی اس کو ہم نے پاس کیا. 19 امینڈمنٹ بھی تھی, باقی صوبوں کو خود مختاری دی, صوبوں کو جو ہے نا NFC ایوارڈ چیزیں دی. آپ نے بنیادی بات کی کہ سیاستدان آپس میں بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, یہ بات تو ہو گئی کہ سیاستدان آپس میں خود نہیں بیٹھتے ہیں تو پھر یا تو بٹھائے جاتے ہیں, لائے جاتے ہیں, یہ ڈرامہ چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. بٹ دورانی صاحب جب آپس میں بیٹھنے کی بات آتی ہے تو اس وقت سب سے زیادہ جس سیاسی جماعت کی طرف سے مشاورت پہ, بیٹھنے پہ, ڈسکشن پہ ریجیڈیٹی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ آپ کی جماعت ہے, کیونکہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. آپ لوگوں نے ان کو SSL کا بعد سے نوازا ہے, کیسے بیٹھیں گے؟ دیکھیں ہر پارٹی میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت ان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ فیملی لمیٹڈ پارٹیز ہیں اور وہ بڑی ٹینٹڈ ہسٹری ہے ان کی, ٹھیک ہے. جب ان کی ایک ٹینٹڈ ہسٹری آ رہی ہوتی ہے تو ان کی پوزیشنز ہیں, ان کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے, اور ہمارا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ اس چیز کو بائی نہیں کرتا, بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا حل یہ ہے نہیں ہے, یہ مسئلے کا ریزن ہے, ٹھیک ہے, وجہ یہ ہے, حل یہ نہیں ہے. پارٹ آف دا پرابلم ناٹ دا سولوشن. ہاں, پارٹ آف دا پرابلم ہے, پارٹ آف دا سولوشن یہ نہیں ہے. اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا سب سے پرانی پارٹی پیپلز پارٹی ہے, پھر اس کے بعد یہ نون لیگ آ گئی ہے, ان لوگوں نے مسلسل حکومتیں کی ہوئی ہیں. اچھا, ابھی اس میں یہ ہے کہ یہ اپنی اچیومنٹ دکھا دیں, لیکن مجھے بتائیں, میں کل جو ہے نا بلکہ ابھی بھی میں ادھر بتاتا ہوں, 1971 میں جب بنگلہ دیش آزاد ہوا, 1971 میں بنگلہ دیش کی جو GDP تھی وہ $8.3 بلین تھی, ہماری 11 تھی ویسٹ پاکستان کی. اس وقت جو ہے ان کی ہے $437 بلین اور ہم ہیں $382 بلین پہ, ٹھیک ہے. ادھر پر کیپٹا انکم جو ہے وہ $2200 ہے, ہماری $1500, ٹھیک ہے. اچھا, ہم جو ہے بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ لائف سٹائل امپروو ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ ہے ویلفیئر ہے, پبلک ویلفیئر ہے. لا اینڈ آرڈر امپروو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. سیفٹی جو ہے نا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کسی بھی حکومت کی کہ آپ سوشل ویلفیئر کریں گے اور اس کو سیفٹی پرووائڈ کریں گے. یہ دونوں چیزیں اس ملک میں ناپہد ہیں. اچھا, آپ ہم جب گئے نا, ایک پنجاب میں حکومت ہمیں ہٹا دیا گیا تھا, یہاں پہ حمزہ شہباز آ گئے, سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا, اس نے ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا. یہ لوگ وفاق میں, انہوں نے ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا. 3 سال میں سعدیہ 72 ارب روپیہ یوز کیا ہے پنجاب میں لوگوں نے ہیلتھ کارڈ کے علاج کے اوپر, عوام کی ویلفیئر کے پروجیکٹ ہونے چاہیے. اچھا, ابھی اس تمام صورتحال میں اگر آپ لوگ ویلفیئر کا کام نہیں کر رہے ہیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو حکومت میں آنے کے لیے. حکومت تو آئی اب اس لیے. تو آپ جو ہے یہ تمام پیکیجنگ جو ہے, یہ جتنی گفتگو ہم کر رہے تھے ٹی وی پہ, بائی دی اینڈ آف دی ڈے میں ووٹ لے کے آتا ہوں, یہ بھی ووٹ لے کے آتے ہیں, ان کو کیا دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور obviously عوام یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کام کیا کیا ہے, ڈیلیور کتنا کیا ہے. بٹ خیر, ہیونگ سیڈ دیٹ, بلدیاتی الیکشن میں وہ جیت جاتے ہیں سندھ میں. دیکھیں ان کو یہ بھی تو obviously ڈیبیٹ ہے, اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں جی دھاندلی کر دی آپ نے, لیکن جیت گئے. اس وقت دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج کیا تھا. میں تھوڑا سا کیوں ڈیبیٹ بڑی اچھی ہو رہی ہے, میں کر دیتا ہوں, کیونکہ ہم اس طرف تدریس کی طرف ہی ہمارا کام ہے. اس ملک کو بنایا گیا تھا, علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں فرمایا تھا کہ آپ وہ نیشن اسٹیٹ کے حق میں نہیں تھے علامہ اقبال, وہ ملت اسلامیہ کی بات کرتے تھے, بڑی بات کرتے تھے وہ. لیکن پاکستان کو جسٹیفائی کیوں کرتے تھے, انہوں نے کہا کیونکہ یہ آٹومن گر چکے تھے تو پاکستان نئی اسٹیٹس آ چکی تھیں, تو کہتے ہیں ایک اور اسٹیٹ بنانے کی ضرورت نہیں, آپ اس صورت میں ایک ریاست بنائیں اگر آپ اپنی پالیٹکس اور اپنا کلچر کریٹ کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی 75 سالوں میں اس چیز کی واؤچ کروں گا, نہ ہم اپنی سیاست کریٹ کر سکیں نہ ہم اپنا کلچر کریٹ کر سکیں. دونوں میں ہم برے طریقے سے فیل ہوئے ہیں بیکاز ہم نے کام نہیں کیا. اتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہماری جو ہیں اس میں یہ ڈیبیٹ ہے ہی نہیں ہے. آپ بائی دی اینڈ آف دی ڈے جو کنڈی صاحب نے بتایا ایگزیکٹ یہ ایشو ہوتا ہے, مجھے فنڈ کتنے ملے ہیں, صحیح ہے, میں نے میٹر کتنے لگانے ہیں, میں نے کیونکہ عوام سے پریشر ہی آ رہا ہے, عوام کی طرف سے پریشر آ رہا ہے. اچھا, ووٹ دیے انہوں نے آپ کو, پھر یہ بات بالکل ٹھیک کیا انہوں نے, کسی بیوروکریٹ کے, کہہ دیا بیوروکریٹ کا احتساب ہوتا ہے, کسی کا نہیں ہوتا. سب سے بڑا اسٹیٹس کو سمپل پاکستان کی بیوروکریسی ہے. چھوٹا بیوروکریٹ میں کروں, ہاں چھوٹا بیوروکریٹ, بڑے بیوروکریٹ کا بھی نہیں آئے گا. ابھی یہ آج چیمہ دیکھیں نا جو ان کا نامنی ہے نکلا ہے, پروف چیز تھا. اچھا, میں اس دیکھ رہا تھا کہہ رہی ہوں پالیٹیشین ارشد شریف کا میں کلپ کل دے رہا تھا, پالیٹیشین سب ایک وہی تو ارشد شریف ہو جاتے ہیں. نہیں, ارشد شریف کا کلپ ہے, کل عدیل راجہ نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی 99 لاکھ روپے کا چیک جو ان کا فرینڈ مین ہے منظور, وہ آتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں, شہباز شریف کے بیٹے میں. اس سے بڑا اور پروف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کر رہا تھا.
ٹھیک ہے, بٹ ادارے اگین دیکھیں بات وہی ہے کہ ادارے مضبوط, ادارے آزاد ہوں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ ریسپیکٹیو آف پولیٹیکل افیلیشن وہ فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے نا. مجھے بتائیں کیوں آزاد کیوں نہیں ہے؟ نہیں آزادی کس سے چاہیے؟ ہر دور حکومت کے اندر ہوتے ہیں نا. اچھا میری بات سنیں, آپ کی حکومت تھی اس ٹائم پہ نیب کے کیسز بنتے چلے گئے. اب جو اپوزیشن میں چلا جائے گا وہ اقتدار میں آنے والا اسی اپوزیشن میں بیٹھی پارٹی کے اوپر کیسز بنانا شروع کر دے گا. میڈیا کو چھوڑ دیں, اب یہ آبجیکٹیولی آپ بات کریں. آبجیکٹیولی ہم نے ایک کیس بنایا جو ایف آئی اے نے بند کیا یہ 16 ارب والا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ سب کیسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے ان میں بنائے ہوئے تھے. ہم تو 2018 میں آئے, 2 انکوائریاں شروع ہوئی. ایک خاقان عباسی پہ وہ پہلے چل رہی تھی LNG والی, اور احسن اقبال کے اوپر چل رہی تھی جو کہ اس پہ آئی ہے یہ نارے وال کے اوپر. ایک کیس بنا ہوا تھا جو انہوں نے بند کر دیا, باقی ہم نے کوئی کیس نہیں. کیسز آپ لوگوں نے جو بنائے ان پہ انہوں نے آپ پہ وہ صرف اور صرف آرم ٹویسٹنگ کے لیے تھے, ثابت تو کوئی چیز ہوتی نہیں. آخری بات شروع کر ان کو انہوں نے کوئی کیس نہیں, ایک بنایا 16 ارب والا. ٹھیک ہے, ان کو کوئی کیس نہیں ملا ہمارے خلاف, مطلب یہ ہوا. ٹھیک ہے, یہ ایسی لگے ان کے جو خان صاحب ہیں جو صبح شام جو اومنی گروپ چل رہا تھا نا آپ کا, نہیں آٹو ریورس کیسٹ لگائے ہوئے ہیں نا ہمارے خلاف, سب کے خلاف. اومنی گروپ کا تھا نا, ایک منٹ, ساری آٹو ریورس کیسٹ اس سے لگائے ہوئے ہیں. پورے پیپلز پارٹی کو بھی برا بھلا کہتے ہیں, باقی پارٹی بھی کہتے ہیں. اب بات انہوں نے کی, دیکھیں چیزیں جو کہہ رہے ہیں کہ فیملی لمیٹڈ کمپنی ہوگی. مجھے آج بھی یاد ہے اور شاید آپ کو بھی یاد ہوگا, عمران خان صاحب نے کہا کہ میری پارٹی میں 2 دفعہ چیئرمین بنے گا, تیسری دفعہ کوئی نہیں بنے گا. آج تک عمران خان صاحب ایکسٹینشن میں ابھی تو وہ پیٹرن ان چیف بننے جا رہے ہیں, خبریں ہیں جو بھی. اچھا اب مجھے بتائیں, اب خاندانی سیاست یہ کہتے ہیں. آپ لسٹ اٹھائیں میں نے MPS کی, ناظمین کی, کس کے بھائی بہن بیٹی بھتیجی کیا کیا مطلب لمیٹڈ کمپنی. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ اٹھائیں مختلف علاقوں اور چیک کریں کہ کس سے کتنے بھائی آ گئے ہیں, کتنے بیٹے آ گئے ہیں, کتنے بھتیجے, مامے, چاچے, واٹ ایور جو بھی کلوز ریلیٹیو ہیں سب, کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں, باقی کوئی ڈیزرو نہیں کرتا. اور ان کی پارٹی میں اس پہ احتجاج بھی کئی جگہوں پہ چیزوں پہ اس پہ ہوئی ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ جی اسکیم ہے اور ہمارا ہیلتھ کارڈ دیکھیں, ہیلتھ کا سسٹم جو سندھ میں ہے میں سمجھتا ہوں کہیں پہ بھی اس سے بہتر سسٹم نہیں ہے, جس میں لیور ٹرانسپلانٹ ہو, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو, دل کے امراض سارے فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. سارے پاکستان سے لوگ ادھر جاتے ہیں علاج کرتے ہیں. ایک ہم نے بے نظیر کا سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا 2008 میں. ان کو بے نظیر کا نام اتنا چبھتا تھا, انہوں نے کہا نہیں بے نظیر کا نام کاٹو, وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا, ہٹا نہیں سکے. احساس یا احساس جو بھی رکھ دیا انہوں نے, ساتھ میں BSP کا مونوگرام موجود تھا کیونکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہٹا سکے. ان کو صرف یہ کہتا تھا کہ یار بے نظیر کا نام کیوں ہے اس پہ. وہ تو آئی تھنک ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بھی کہیں پہ اس کو بے نظیر انکم سپورٹ کیا, واٹ ایور جو ہے نا. ٹھیک ہے, اسکیم تو نہیں ہو سکی. دیکھیں اتنی ٹرانسپیرنسی تھی کہ ختم نہیں کر سکے, جو بھی ہے اس کو ختم نہیں کر سکے, وہ چل رہا ہے آج تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں اگر کوئی اچھی اسکیم ہو یا کسی بھی کی ہو اس کو آگے چلانا چاہیے. میں نے ہیلتھ کارڈ کیوں ختم کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں اس میں ہیلتھ کارڈ میں دیکھیں آپ نے خیبر پختونخوا کا ہیلتھ سسٹم تباہ کر دیا. میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کو پورا پروگرام کرنے کو تیار ہوں. آپ کے دیکھیں نہیں ہیلتھ کارڈ نہیں ہے. نوشین برکی صاحب جو کہ امریکہ سے ہمارا ہیلتھ سسٹم چلاتے ہیں, اسکائپ اور جو ہے زوم سے ہمارا ہیلتھ سسٹم, انہوں نے خیبر سیاسی گفتگو نہیں ہے. دیکھیں میرے صوبے کا, میں صوبے سے تعلق رکھتا ہوں. میرا غریب آدمی پہلے سیول, آپ کا بھی ہے, میں کہتا ہوں پہلے آپ کا غریب آدمی سیول اسپتال جاتا, اس کی ایکس رے ٹیسٹ وغیرہ فری ہو جاتے تھے. آپ پہلے جاتے ہیں پرچی کاٹتے ہیں, پتہ نہیں 100 روپے کی 200 روپے کی پرچی کاٹتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جتنے بھی, ہم بھی کبھی فون کر لیتے ہیں کسی MS کو, یار ایک غریب آدمی اس کو کوئی دوائی دے دیں, آپریشن فری کر دیں, یا اس کو وہ کر لیں. سب چیزوں جو ہے آپ جو ہے نا اپنے سیمی گورنمنٹ بنا لی چیزیں کیا کرتے ہیں اس پر. کون سی چیز کا مجھے بتائیں, 10 لاکھ سے اوپر تو نہیں ہے نا. میں تو کہتا ہوں سندھ میں آپ آئیں, ڈیبیٹ چھوڑ دیں پولیٹیکل, آپ ایک کمیٹی بنا لیں, میڈیا کے لوگ ہوں, یہ اپنی پارٹی کے لوگ لیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ لے لیں. ہم سندھ چلے جاتے ہیں, پنجاب بھی چلے جاتے ہیں, اور کے بھی چلے جاتے ہیں. جس کا سسٹم اچھا اس کو اڈاپٹ کر لیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ میں بڑے پنے خان ہوں, یہ بڑے پنے خان ہیں, اس کو آپ لوگ اس کا جج کر لیں, اور جس کا سسٹم بہترین ہو آپ کہیں یہ بہترین سسٹم, اس کو میں اڈاپٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, 100% میں باتیں غلط کر رہا ہوں, اور یہ بھی شاید غلط کر رہا ہوں. آپ جج بن جائیں, آپ میڈیا کے لوگ لے لیں, ان سے لسٹ لے لیں, چلے جائیں سارے بڑی بات ہے. آپ پھر بھی میڈیا کو بول رہے ہیں کیونکہ میں ویسے آنیسٹلی, لیکن اگر آپ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا تو ٹرولنگ سے میں نہیں بچا سکتا. میں ایک بات اسی لیے کرنے جا رہی تھی, لیکن مجھے ٹرولنگ کی پرواہ نہیں ہے کہ جتنا میڈیا ٹرائل پیپلز پارٹی کا ہوا ہے نا دورانی صاحب, جتنا میڈیا ٹرائل پیپلس پارٹی کو ہے, آپ کی جماعت کا قریب تر, آپ 1% بھی وہ نہیں بریک لینے, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ٹرولنگ کا ذکر ہو رہا تھا تو دورانی صاحب نے کہا کہ میں جواب اس کا ضرور دوں گا کیونکہ میں نے پیپلز پارٹی کے لیے ایک بات کر دیا تو اب ٹرولنگ کروائیں گے سوشل میڈیا پہ. میں پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں موریسی سیاست میں. دیکھیں موریسی سیاست جو ہوتی ہے کہ جب آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ باڈیز ہیں نا پارٹی کی, چاہے وہ کور کمیٹی ہے یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, اس میں جب آپ کے لوگ ڈیسیجن کرتے ہیں نا, جس طرح ابھی نواز لیگ ہے اس میں 39 بندوں میں سے 36 ایک فیملی کے, ان کی پارٹی میں بھی ہے, مولانا صاحب کی پارٹی میں بھی ہے. ہماری ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں کوئی بندہ بھی عمران خان کا نہیں ہے, صرف عمران خان ہے. اور باقی ہم سارے اگر 36 لوگ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس کو ایل ایڈوائز کرنی تو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا رشتہ دار کوئی نہیں ہے. دس از ناٹ. اچھا, نیچے جو کنڈی صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے آتے ہیں اور ریئیکشن بھی پارٹی میں سے آتا ہے کہ نیچے لوگوں کو بہن بھائیوں کو ووٹ ملتا ہے جو پارٹی سمجھتی ہے شاید یہ بہتر ہیں, اس پہ پارٹی کا ریئیکشن بھی آتا ہے اور وہ ہار بھی جاتے ہیں. ہماری سیٹ ہوتی ہے جب ہم ہار جائیں گے کیونکہ لوگ وہاں پہ نہیں کسی قسم کا ملتان میں شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہار گئی. نیپوٹزم کسی قسم کا جو ہے پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے, لیکن ہماری ڈیسیجن میکنگ پارٹی بالکل موروثیت نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دوسری پارٹی کے صاحبزادے, دوسرے گیلانی صاحب کے صاحبزادے جیت بھی جاتے ہیں. اچھا, رہی بات موروثیت, آپ کو پتا ہے کہ سعدیہ جب یہ ہوا نا ہم گورنمنٹ میں آئے, کیونکہ میں میڈیا ہی دیکھتا تھا, ہمیں جو وہاں پہ آن سلاٹ آیا, اس کے بعد جو آن سلاٹ تھا پینڈیمک میں کورونا کے دوران, جس طرح ہمیں جسے کہتے ہیں نا ایکچوئل ورڈ انگریزی میں ہوگا بچر کیا گیا گورنمنٹ کو. آخر میں جب ہماری آنا شروع ہوئی نا تیسرے سال میں, انہوں نے بتایا کہ جی آپ کی گروتھ ریٹ 5.8% ہے, تو ہم خود سوچتے تھے کہ یار اتنا ہمارے اوپر آن سلاٹ آیا, پریشر آیا, کیونکہ ہم روز کے حساب سے دیکھ رہے تھے کہ میڈیا کیا کرتا تھا, روزانہ کے حساب سے بڑا ریئرلی ہوتا تھا کہ کوئی سٹوری ہے. حالانکہ بعد میں انٹرنیشنل میڈیا نے بتایا کہ ہم دنیا کے 5 بڑے ملکوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے بہترین کورونا ہینڈل کیا. یہاں پہ کسی نے نہیں بتایا, یہاں پہ انہوں نے عمران خان کی ایسی ایسی پھیر دی. اچھا ویسے چلیں معذرت کے ساتھ I respect you. Honestly, I tend to disagree. کہ اتنا زیادہ میڈیا کا نا, یہ ان سے پوچھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا تھا جب یہ حکومت میں تھے. ہم نے کبھی بھی میڈیا ابھی تو خیر وہ اٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف میڈیا نا, الیکٹرانک میڈیا ایک الگ ہے, سوشل میڈیا ایک. اچھا جی, بریکنگ نیوز دے دیں. محسن رضا نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کر دیے گئے ہیں. کنڈی صاحب کس چیز پہ؟ نقوی صاحب پہ ہی. اور کیا دیکھیے, سی پی نے فیصلہ کر دیا ہے اور سی پی نے محسن نقوی صاحب کو بنایا ہے. اب چند ٹائم کے بعد دورانی صاحب پریس کانفرنس کریں گے اور رد عمل آئے گا, قابل قبول نہیں ہے. اب ای سی پی جو ہے ان کی جو ہے, دیکھیے لیکن جو باتیں اس نے دورانی صاحب نے کی اس چیز پہ میں اگری نہیں کرتا ہوں. نے کہا 80 لوگ ہماری پارٹی, ہمارا جو سی ہے اس میں 70-80 لوگ ہیں. اچھا, جس میں کوئی 80 لوگ کسی فیملی کے نہیں ہیں. مختلف صوبوں سے, کشمیر سے, جی بی سے ہمارے سی کے ممبرز ہیں اور ان کی تمام کی رائے سنی جاتی ہے اور میجورٹی اس پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ جو بھی, ہاں ہماری متفق کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی چیز ہوتی ہے. تو یہ اس میں جو ہے وہ کوئی چیز نہیں. چلیں, انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا رد عمل واقعی پریس کانفرنس میں آئے گا. دورانی صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.